जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। हमारे साथ आज जैसा कि आप जानते हैं मौजूद हैं सैयदा मकसूदा नकवी साहिबा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी गुफ्तगू से और इनके इल्म से काफ़ी अरसे से फैज़याब होते चले आए हैं। आज भी जो है यकीनन आप सब लोग मुंतज़िर होंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा हुर्मत व आदाब माह मुहर्रम और अज़ादारी। इस पर हम चाहेंगे कि हम गुफ्तगू करें मकसूदा से। अगर आप लोगों के भी ज़हनों में कोई सवाल होंगे तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकेंगे। सबसे पहले हम मकसूदा की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मकसूदा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूदा आपका, आप हमारे साथ आज भी शामिल हुई। और हमारा आज का टॉपिक जैसा कि आप जानती हैं मकसूदा माह मुहर्रम के हिसाब से है। पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि माह मुहर्रम की कुछ के बारे में कुछ बताइए, इसकी तफसील थोड़ा सा बता दें, इसकी अहमियत के बारे में, इसकी क्या हुर्मत है। और फिर उसके बाद हमें आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि माह मुहर्रम कि जनरली ओवरऑल कौन से ऐसे अमाल हैं जो ख़ास अहमियत रखते हैं। फिर हम गुफ्तगू को इससे आगे लेकर चलेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदफ़ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुह। जी सिस्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यारे अंदाज में मेरे बारे में बात की और इतने प्यारे अंदाज में आपने बयान किया। तो अभी हम जो दाखिल हो रहे हैं वो माह मुहर्रम में हम लोग दाखिल हो रहे हैं। और जब हम माह मुहर्रम में सोचते हैं कि हम लोग माह मुहर्रम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी एक, हम यूँ कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पाक जगह या पाक चीज़ें या पाक महीना या पाक जो अज़ादारी हम उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो जब हम इन पाक अज़ादारी में और पाक चीज़ों में दाखिल हो रहे हैं, तो हमें इनकी अहमियत का भी पता होना चाहिए, उसके आदाब का भी हमें पता होना चाहिए। सिस्टर्स, जब हमने कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान में खुदावंद आलम ने 4 महीनों को मुहतरम करार दिया है। अजब बात ये आती है कि ये जो 4 महीने हैं, उनमें से एक रजब आ जाता है और हमें पता है ज़ुल्क़ादा, हज और मुहर्रम आ जाता है। तो मुहर्रम जो है वो उन 4 महीनों में आता है जिनको अल्लाह ने पाक और पाकीज़ा करार दिया है। और ये जो महीना है ना, ये इस्लाम से पहले की बात है, यानी मुहर्रम से पहले की बात है। तो सिस्टर, जब हम इसको खोलते हैं देखते हैं कि ये क्यों अल्लाह ने किया। तो मुहर्रम में अल्लाह ने कहा है कि जंग हराम है, एक दूसरे के ऊपर तजावुज़ करना हराम है। यानी बहुत ज़्यादा ऐसे कानून बताए गए हैं कि जो मुहर्रम के अंदर जो है वो हम अंजाम नहीं दे सकते। तो देखिए, खुद खुदावंद आलम की ज़ात ने माह मुहर्रम को इतना रेस्पेक्टेबल बनाया, इतना मुहतरम बनाया। पहले से ही कुरान में उस माह मुहर्रम का ज़िक्र आ गया। तो यहाँ पर जब सबसे पहली हम नजर डालते हैं तो पहले तो अल्लाह ने, परवरदिगार आलम ने, इस महीने को मोहतरम करार दिया। इसके अंदर कत्ल करना, इसके अंदर जंग करना, इसके अंदर खूनरेज़ी करना, इसके अंदर एक दूसरे के ऊपर तजावुज़ करना अल्लाह ने हराम करार दिया है। तो यानी ये एक तरह से अगर हम देखें तो परवरदिगार आलम जो है वो माह मुहर्रम को हमारे लिए, हमें पहले से ही तैयार कर रहा है माह मुहर्रम के लिए। तो सिस्टर, जब हम माह मुहर्रम के लिए आते हैं तो सबसे पहले इसके जो आमाल हैं वो हम सबको जानने चाहिए। हमारे ऊपर वाजिब है कि हम माह मुहर्रम के आमाल को जानें। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ सिस्टर साहब कि जब हम कहीं पर भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम उम्रे के लिए जाते हैं, हम हज के लिए जाते हैं, तो हम जब उम्रे और हज के लिए जाते हैं तो हमें उनके आदाब, उनके कानून और उनके वाजिबात और मुहर्रमात को हम सीख कर जाते हैं। तो क्यों जब हम माह मुहर्रम के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो क्यों उनके आदाब को हम नहीं सीखते। तो माह मुहर्रम के जो आदाब हैं, मैं चाहती हूँ कि उसके जो आमाल हैं उनको थोड़ा सा बताऊँ। सबसे पहले ये मैंने के तकरीबन 13-14 इसके अमाल है जो हमें इसको नोट करना है और हमें इसको अंजाम देना है। सबसे पहले हम ये आते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। वो बहुत बड़ी जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद से इश्क करती हूँ, अगर मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद को चाहती हूँ, तो सबसे पहले मेरे ज़हन में ये होना चाहिए कि ये सबसे बड़ी मुसीबत है, ये सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं ना इम्तिहान है मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए।
تو جب محمد اور آل محمد کی بڑی سب سے بڑی یہاں پر ہم کہتے ہیں مصیبت ہے یا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، تو اس میں اگر میں محمد اور آل محمد سے محبت رکھتی ہوں تو محرم کی پہلی تاریخ کو مجھے اپنے دل کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں نے اپنے دل کو چینج کر لیا، ابھی ماہ محرم سے پہلے میرے دل کی کیا حالت تھی اور ماہ محرم کے بعد میرے دل کی حالت، یعنی ماہ محرم میں انٹر ہونے کے بعد میرے دل کی کیا حالت ہے، اگر سیم حالت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تو محمد اور آل محمد کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوں۔ جڑنے کا مقصد کیا ہے کہ مجھے سب سے پہلے ان کے ساتھ جڑنا اور مجھے اپنے دل کی حالت کو چینج کرنا ہے، کنیکٹ کرنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ امام حسین کے ساتھ مجھے کنیکٹ کرنا ہے، محمد اور آل محمد کے ساتھ۔ اور دوسری جب ہم بات میں آتے ہیں، اچھا یہ سب سے بڑی بات یہاں پر سسٹر فائزہ، سسٹر سحر یہ آتی ہے کہ جب ہم ماہ محرم کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو ہم نے اپنی جو دنیاوی لذتیں ہوتی ہیں نا اس کو ترک کرنا ہے۔ ترک کرنا میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ہی چھوڑ دیں، نہیں، جو ہم ماہ محرم سے پہلے ہم ریسٹورینٹ جاتے تھے، مزے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، پارٹیز کرتے تھے، اب ہمیں وہ نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ پارٹیز کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ خراب پارٹی، یعنی دوستوں کے ساتھ گھومنا، اچھی باتیں کرنا، اس طرح سے تھوڑا سا ہم انجوائے کرتے، تو اس کو اگر ہم یہ چیز جو ہم نے باتیں کی ہے اس کو ہمیں کم کر دینا چاہیے۔ ہم جس طرح سے گوشت کھاتے تھے، چکن کھاتے تھے، یہ کرتے تھے، اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہمیں تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے۔ دنیا کی لذتوں کو امام حسین کی خاطر ہم کو سائڈ پر ان کو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، ہم حدیث میں بھی ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو کربلا میں خوشبو لگانا مکروہ ہے، کربلا میں گوشت کھانا مکروہ ہے، کربلا میں زیادہ ہنسنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ خوشی کی علامت ہے۔ اور کربلا میں شہداء ہے، شہید ہے۔ اگر میں کربلا میں جاتی ہوں سسٹر سحر، جب بھی میں کربلا میں جاتی ہوں تو تین چیزیں جو ہے وہ مجھے بہت ضرور یاد آتی ہیں۔ ویسے تو سارا جو کربلا کے منظر ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن تین چیزیں سسٹر سحر مجھے بہت بہت تکلیف دیتی ہے۔ اور میں جب کربلا کے اندر داخل ہوتی ہوں نا تو کربلا کی زمین کو جب میں دیکھتی ہوں اور کربلا کی مٹی کو جب میں دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ مٹی ہے نا جہاں پر جتنے بھی شہداء ہیں ان کا خون اس مٹی میں ضرور موجود ہے، اس مٹی کے اندر، کیونکہ جب ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تھے تو گھوڑوں کی ٹانپوں کے اندر ان کے گوشت کے ٹکڑے آ گئے تھے، ان کے خون آ گئے تھے۔ اور جب کربلا سے بیویوں کو جب محمل پہ سوار کر کے ان کو لے کر جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ گر پڑے تھے ان بیویوں سے، اور جب وہ گرتے تھے نا تو اونٹ جو پیچھے والا اونٹ آتا تھا، پیچھے والے جانور آتے تھے نا، وہ چل دیتے تھے، اور قافلہ اتنی تیزی سے جا رہا ہوتا تھا کہ بیویاں اپنے بچوں کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ خود امام سید الساجدین فرماتے کہ جب بچے گرتے تھے تو ان کو اٹھا نہیں سکتے تھے اور وہ کچلے جاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کربلا کی ساری زمین ہے وہ پوری کی پوری اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہی ان کے اندر جو ہے وہ خون امام حسین موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خون امام حسین، خون محمد اور آل محمد، خون اصحاب امام حسین جو ہے وہاں پر موجود ہے، جتنی بھی یہ زمین کربلا ہے۔ تو جب بھی میں زمین کربلا پہ قدم رکھتی ہوں فوراً میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے۔ دوسری بات کہ جب میں اس فضا میں، کربلا کی فضا میں سانس لیتی ہوں تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ اس فضا میں میرے حسین نے بھی سانس لیا ہوگا، اس فضا کے اندر جو ہے وہ بیویوں کی چیخنے چلانے کی آواز بھی آتی ہوگی، یہاں روتے بھی ہوں گے، یہاں فریادیں بھی ہوتی ہوں گی، یہاں کیا نہیں ہوا ہوگا اس فضا کے اندر۔ اور تیسری چیز جو آتی ہے سسٹر سحر وہ یہ آتی ہے کہ اگر ہم کربلا کے اندر، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم قدم قدم پہ جاتے ہیں، قدم قدم پر کسی نہ کسی شہید کی قبر موجود ہوتی ہے، یا قدم قدم پر اگر ہم نے وہ دیکھا کہ کہیں پر کچھ ہے تو کہیں پر کچھ ہے تو کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر مولا عباس کے ایک بازو ہے تو کہیں پر دوسرا بازو ہے، تو اس جگہ پر کیسے دل مانے گا کہ میں خوش رہوں، اس جگہ پہ کیسے دل مانے گا کہ میں بہت اچھی پرفیوم لگاؤں، میں بہت اچھا کھانا کھاؤں، میں بہت دل سے زور زور سے ہنس کے مسکراؤں، کیسے دل مانے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے دل مانیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کربلا ایک ایسی غمگین جگہ ہے جہاں پر
ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ خوشی کرنا مکروہ. تو جب کربلا، وہی کربلا کا منظر ہمارے گھروں میں ہے، ہماری امام بارگاہ ہے، ہماری جگہوں پر وہی منظر، وہی چیز، وہی سب کچھ موجود ہے، تو پھر ہم کیوں وہاں پر اس کے ساتھ ہم کیوں خوشی اور یہ سب بنائیں؟ تو بہتر ہے ہم جو ہے وہ دنیا کی لذتوں کو، جو حلال لذتیں بھی ہیں، جیسے بہت میں نے ابھی آپ کو بتایا، اچھے سے کھانا کھانا، مسکرانا، ہنسنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ترک کر دیں. اور یہاں پر آتا ہے کہ اچھا ایک اور چیز بھی آتی ہے سسٹر سہر، جو مجھے بہت تکلیف دیتی ہے کافی لوگوں کے لیے. یہ بات ہمیں ایک دوسرے کو بولنا بہت ضروری ہے. 9 تاریخ سے، 9 محرم سے، یعنی تاسوعا سے لے کر عاشورہ تک، یہ جو پورا عاشورہ کا دن ہے، وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جانا، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی کوئی بیمار ہو جائے اچانک، تو نہیں، یعنی جس طرح سے ہم نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملاقات کرنے چلے جاتے ہیں، تو بہتر ہے فی الحال اس ایک دن کے لیے ہم چھوڑ دیں اور صرف سوگ حسین منائیں. اچھا ایک اور چیز آتی ہے سسٹر کہ وہ لوگ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ عاشورہ کے دن ہنسنا منع ہے، سلام کرنا منع ہے. لیکن اگر محسن کراتی کی مجھے بہت اچھی بات لگی کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے سسٹر صاحب کہ ہم لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے نا ہنسنے کی. ہم لوگ ایک دوسرے کو جب کبھی بھی دیکھتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں، سلام کرتے ہیں، ایک عادت ہو جاتی ہے. تو اب ماہ 10 محرم کو بھی ہماری عادت ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہ کریں، لیکن ہمارے ہو جاتا ہے کیونکہ ایک آٹومیٹک سی چیز ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو پھر اس چیز سے منع نہیں ہے کہ اگر آپ کو میں نے دیکھا 10 محرم کو اور میں مسکرائی اور سلام کیا اور ہو گیا یہ، تو اس طرح سے منع نہیں ہے. ویسے کوشش کی جائے کہ اس طرح سے نہ کیا جائے، ویسے کوشش کی جائے کہ مسکرایا نہ جائے. اچھا پھر ایک اور چیز آتی ہے سسٹر سہر جو بہت 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 امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک. یہ تقریباً 80% لوگوں کو پتا ہے، مجھے لگتا ہے 20% لوگوں کو پتا نہیں ہوگی کہ عاشورہ کے دن، جیسے تاسوعا کی رات، عاشورہ کی رات سے لے کر شام غریب تک ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی دنیاوی کام نہ کرو، کوئی بھی دنیاوی کام نہ کیا جائے. یہاں پر ہمارے پاس جو جتنے بھی ہمارے اپنے والے ہیں وہ ساری شاپ، ان کی دکانیں، ان کے سارے پلازا وغیرہ سب کچھ بند ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ عاشورہ کے دن ساری چیزیں کیونکہ جس عاشورہ کے دن اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، روایت میں ملتا ہے. اور ایک اور چیز کہ عاشورہ کے دن اپنی دعائیں نہیں مانگ سکتے. ہم زیادہ تر عاشورہ کے دن جو ہے نا وہ منتیں مانتے ہیں، لیکن عاشورہ کے دن منع کیا گیا. کیسے میرا دل مانے گا سسٹر کہ یہاں پر امام حسین کی اولادوں کی لاشیں پڑے ہوئے ہو؟ کیسے میرا دل مانے کہ مولا اکبر کا کہ امام حسین برچی نکالے اور میں امام سے کہوں کہ میرے مولا مجھے میرے بیٹے کے لیے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، دنیا بھی اپنی چاہتے مانگو، وہاں صبح سے رات تک لاشیں اٹھائی جائے، شام غریب مانگو، بی بی زینب مضطرب ہے اور میں ان سے کہوں مجھے یہ بھی دے دو، مجھے یہ بھی دے دو، مجھے یہ بھی دے دو. اس سے بڑا انسان سیلفش نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں بدترین سیلفش انسان، اسی کو کہتے. تو عاشورہ کے دن ہم اپنی پرسنل جو دعائیں ہوتی ہیں ہمیں ان کو ترک کرنا چاہیے. ہمارے پاس ہے نا کتنے دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں. ہمارے پاس ماہ رمضان ہے، شوال ہے، رجب ہے، اس کے بعد ہمارے پاس 1 محرم سے لے کر 9 محرم، پھر 11 محرم سے لے کر پورا ہمارے پاس یہ ساری جو عزاداری ہے مجلس ہے اس کے اندر موجود ہے، ہم مانگ سکتے. لیکن عاشورہ کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ عاشورہ کے دن جو ہے وہ اپنی دنیاوی باتیں نہ مانو. کم از کم اتنا سوچو کہ رسول کا بیٹا فاطمہ الزہرا کا بچہ پریشان ہے، مضطرب ہے. یہ وہ حالت ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے، لیکن یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ اس کو بار بار ریپیٹ کروا رہا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھیں، ہم اس کو سمجھیں. اور ایک اور چیز آتی ہے کہ عاشورہ کے دن ٹھیک ہے، اگر میں کہتی ہوں کہ یہ بات بہت پرانی ہے سسٹر، کہ یہ بات تو بہت پرانی ہے، میں تو مانگ سکتی ہوں دعا، تو کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ میرا مہدی صبح سے شام غریبہ تک میرے مہدی کی کیا حالت ہے. کیا میرا مہدی سکون میں ہے؟ کیا میرا مہدی خوش ہے؟ کیا میرا مہدی امام حسین علیہ السلام کے ان مسائل سے ہٹ کے دنیاوی طرف آ رہا ہے؟ میرے امام کی کیا حالت ہے؟ مجھے یہ سوچنا ہے. اور پھر مجھے تھوڑا سا اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ نہیں اے میرے مولا میرا مہدی اتنا پریشان ہے، میں اپنی دنیاوی چیزوں کو طرف کروں. تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ 10 محرم کو کوئی بھی اپنی چیز نہیں مانگنی چاہیے. اچھا میرے پاس آ کر میری بہنیں آ کر مجھ سے کہتی
جب ہم عاشور کی رات اعمال کرتے ہیں کچھ، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم دعا نہیں مانگ سکتے؟ تو یہاں پر اس کو بھی کلیئر کر دی جاؤں تاکہ ایسے نہ کچھ ڈاؤٹس رہ جائیں. سب سے پہلی بات آتی ہے کہ ہم دنیاوی چیزیں طلب نہیں کر سکتے اپنی ذات کے لیے، نمبر ایک. اور اگر میں طلب کرتی ہوں تو میں اللہ سے کہتی ہوں کہ اے اللہ مجھے، اے اللہ مجھے ایمان دو، اے اللہ مجھے محمد اور آل محمد کے ساتھ جوڑ دو، اے اللہ مجھے امام حسین کا عشق نصیب فرما، مجھے میری اولادوں کو. تو یہ تو ہم مانگ سکتے ہیں نا، یہ تو حق بنتا ہے. یقین اسی چیز کے لیے تو عاشورہ برپا ہوئی تھی. اچھا پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ میری بہنیں آ کر سوچتی ہیں کہ ہم اپنے لیے ہی مانگ سکتے ہیں، تو کیا ہم دوسروں کے لیے مانگ سکتے ہیں؟ دوسروں کے لیے کوئی وہ نہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کہیں کہ اللہ تو اس کو دے دے، یہ میری بہن پریشان ہے. اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں. ویسے بہتر ہے کہ ہم اس دن بھی نہ کہیں. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجھ سے، جن کو میں نے اعمال دیے ہوتے ہیں، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم عاشور کے دن اعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر سکتے. یہ جو دنیاوی طلب کے لیے ہم عمل کرتے ہیں نا، دعائیں یہ اللہ یہ بھی مجھے دے، یہ بھی دے، حق ہے ہمارا اللہ سے مانگنا اور ہم مانگ سکتے ہیں. اس نے ہمیں بولا ہے کہ ہم سے مانگو. لیکن عاشور کے دن بہتر ہے کہ ہم چھوڑ دیں. وہی بات آتی ہے کہ دنیا بھی جتنی بھی طلب میں آتے. ویسے اگر ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، ویسے جیسے رجب کے اندر، رجب کے مہینے میں امام حسین کی زیارت ہے، بہترین زیارت ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. نماز امام حسین ہم پڑھ سکتے ہیں، امام حسین کو ہدیہ کر سکتے ہیں. تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستعب فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، مسلسل ہم پڑھ سکتے ہیں. یا ایک اور تصویر جو میں بہت پڑھتی ہوں سحر، وہ ہے اللہم سوری صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل عباس علیہ السلام. میں جب مسجد میں جاتی ہوں یہ دو تصویر میری ہمیشہ ہوتی ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستعب فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اور صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل عباس علیہ السلام. یہ جو دعا ہے اس کو ہمیں مسلسل رکھنا ہے. اور پھر یہاں پر آتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اگر میں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک زیارت عاشورہ ہے یا زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، ہم وہ بھی پڑھیں. اور یہاں پر بھی آتا ہے کہ بہتر ہے، سب سے بہتر پہلی سب سے زیادہ جو خوبصورت چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے. اور میری نیت جو ہے وہ امام حسین کی عزاداری ہو. اور جب بھی ایک چیز جو میں کہوں گی سسٹر سحر، وہ یہ ہے کہ جب میں امام حسین کی عزاداری کی نیت سے گھر سے نکلوں گی نا، تو میں برانڈڈ کپڑے پہن کے نہیں نکلوں گی، میں میک اپ کر کے نہیں نکلوں گی، میں تیار ہو کے نہیں نکلوں گی، کیونکہ میں امام حسین کے غم میں جا رہی ہوں. یہ ریسپیکٹ مجھے کرنی ہے امام حسین کے لیے. اگر تو میں واقعی حسینی ہوں تو مجھے اس ریسپیکٹ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. تو یہاں پر وہی آتا ہے کہ جب ہم مجلسوں کی طرف جاتے ہیں، جب ہم عزاداری کی طرف جاتے ہیں، تو ہماری نیت میں امام حسین علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے. اور پھر اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار ہونا چاہیے. ایک چیز جو میں بہت خاص کہوں گی، کیونکہ سچ جو ہے وہ کہنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے جوانوں کو، بچوں کو سمجھائیں کہ آپ امام حسین کی عزاداری میں جا رہے ہو. بلیک سوٹ برانڈڈ پہننا، میں یہ نہیں کہتی کہ برانڈڈ سوٹ نہ پہنا چاہیے، پہن سکتے ہیں، میں بھی پہنتی ہوں، سب پہنتے ہیں، اچھا لگتا ہے. لیکن اس نیت سے کہ دکھاوا کرنا ہے مجھے امام حسین کی مجلس میں، اور میں برانڈڈ سوٹ پہن کے سب کو بتاتی ہوں کہ بھئی میں کچھ ہوں، یہ امام حسین کی مجلس ہے، یہ کمپٹیشن نہیں ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا کمپٹیشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی میں اپنے آپ کو دکھاوا کرنے کے لیے آئی. تو نیت میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دوسرا وہی آتا ہے کہ اپنے آپ کو، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اے رسول کی بیویوں اور اے مومنات، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو اپنی بیویوں سے اور مومنین مومنات سے کہ وہ اپنے آپ کو تبرج جاہلیہ کر کے باہر نہ نکلے. یعنی اپنے آپ کو سجا کر، اتنا اپنے آپ کو سجا کر کہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے. کہ جیسے سجانے کا مطلب تبرج، بہت بڑا جھولا بنایا، بڑی بڑی وہ اسکارف سے نکلے ہوئے بڑے بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، ان کے لیے منع کیا گیا ہے. تو اے محمد ان سے کہہ دو، نارملی جب منع کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے کیسے منع نہیں کیا گیا. فل میک اپ کر کے تیار ہو کر
اور پھر وہی بال کھول کے اور کلر کر کے، یہ صرف دکھاوا، یہ سب غلط ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی بے حرمتی ہے، یہ احترام نہیں ہے۔ اس طرح کرے کہ اس انداز میں اگر کوئی مجلس میں جائے تو بہتر ہے مجلس میں جائے ہی نہ۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ اعمال جو ہے وہ سسٹر آ جاتے ہیں، اور پھر بہتر ہے کہ جیسے ہم لوگ جہاں پر بھی مجلس ہو جائے، عام جیسے مسجدوں میں ہوتی، امام بارگاہ میں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر ہم فوراً چلے جانا چاہیے۔ اور پھر یہی بات آتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں صلوات پڑھنی چاہیے، ہمیشہ اپنی نظروں کو نیچے جھکانا چاہیے، اپنی نظروں کو ہمیشہ احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ میں داخل، پہلی محرم کا مطلب ہے کہ میں انٹر ہو گئی، میں نے قدم رکھ دیا ہے امام حسین علیہ السلام کی وادی میں۔ میں آپ کو ایک آیت سناتی ہوں سسٹر، اس میں ہمیں بہت اچھے سے پتا چل جائے گا کہ جب میں امام حسین کی وادی میں نے قدم رکھا ہے، تو اب اس قدم کو جب میں نے رکھا ہے تو مجھے کس طرح، کس انداز سے مجھے آگے جانا ہے۔ یہاں پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 اور 12، جس میں خداوند عالم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مصر سے چلے گئے تھے، اور پھر حضرت شعیب کے پاس آئے تھے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی، اور پھر وہ واپس جب آئے تھے اپنا ٹائم پورا کر کے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم یہاں رکو، بہت سردی ہے تو میں تھوڑی سی آگ لے کر آتا ہوں، تھوڑی سی ان کو چمک نظر آئے۔ اور پھر جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک آواز آتی ہے، فَلَمَّا أَتَاهَا النُّودِيَ يَا مُوسَىٰ۔ وہاں جب حضرت موسیٰ پہنچے تو وہاں آگ کے نزدیک ان کی آواز آئی ہے، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ اور پھر مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے سسٹر سحر، کہ یہاں جو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، اے موسیٰ، وہ نبی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، نبی ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، اور با حیا ہے، با کردار ہے، اور ہم کہتے ہیں با عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقایسہ ہے، ہم کسی کے ساتھ اپنے آپ سے تو امپاسبل ہے، لیکن کسی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب دیکھو خدا نے کیا کہا، اے موسیٰ تمہیں پتا ہے کہ تم کہاں پر آ گئے ہو؟ تم ایک انکا بالواد المقدس طویٰ، تم ایک ایسی پاک وادی کے اندر آ گئے ہو جس کے اندر برکتیں لپٹی ہوئی ہیں۔ اچھا مزے کی یہاں بات آتی ہے کہ میں نے بیچ کے جو الفاظ کو چھوڑ دیے، کہا اے موسیٰ تم ایک ایسی وادی کے اندر داخل ہوئے جس کے اندر رحمتیں، برکتیں، کرامتیں سب اللہ نے اس کے اندر ڈال کر اس کو کور کر دیا ہے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ ابھی میں کہتی ہوں، اے حسین کے چاہنے والوں، اے حسینیوں، تم لوگ ایک ایسی وادی کے اندر داخل ہو گئے ہو جس میں عشق حسین، معرفت حسین اور اللہ تک پہنچنا، اور حسین تمہیں ابدی بنا رہا ہے، حسین تمہیں ایسا بنا رہا ہے کہ تمہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ حسین جو ہے وہ تمہیں جیسے کہ ختم ہونے سے ابدی بنا رہا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ جوڑ رہا ہے۔ تو تم اب حسین کی وادی میں آ گئے ہو، جو برکتوں والی، جو رحمتوں والی، جو اللہ کے ساتھ ملانے والی، جو تمہاری آخرت کو بنانے والی ہے۔ اور پھر یہاں پر اب اللہ نے کیا کہا، اب پہلے تو بتا دیا برکتیں یہ ہو گئی، اللہ نے کیا کہا، اس وادی میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں۔ کون سے ادب ہے؟ کا فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے دونوں جوتے اتار کر اس وادی میں داخل ہو جاؤ۔ فخلع، خالی کرو، اتار دو، نعلیک تم دونوں اپنے جوتوں کو۔ تو یہاں سسٹر آپ دیکھو حضرت موسیٰ جیسی ہستی جو کلیم اللہ ہے، جس سے اللہ عشق کرتا ہے، بار بار اس کا ذکر آیا ہے، اس کو اللہ کہتا ہے اے موسیٰ اس وادی کے اندر آنے سے پہلے اپنے دونوں جوتوں کو اتار دو۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم جب حسین کی وادی میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کتنے ادب کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ جوتوں کو اتارو مینس جب تم جوتے اتارو تو تمہاری نظریں بھی نیچی ہونی چاہیے، تمہارا دل غمگین ہونا چاہیے، تم اس طرح سے داخل ہو جاؤ کہ با حیا، با کردار اور بہترین انداز میں
کہ حسین دیکھ کر اس کا دل پگھل جائے، امام مہدی دیکھ کر فخر کرے کہ ہاں یہ ہے میرا شیعہ، نہ کہ امام حسین دیکھ کر منہ کو پھرا لے اور کہے کہ میں اس کو تا قیامت اپنا شیعہ نہیں مانتا۔ تو یہ اب ہمارا ہم جو ہے ایسے وادی کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم اپنے اس اعمال کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر ملتا ہے کہ ماہ محرم کے اندر بہتر ہے کہ ہم روزہ رکھیں، عاشور کے دن تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہاں تو فاقہ ہوتا ہے، تو بس بہتر ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور اس کے لیے ملتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں۔ ایک نماز ہے جو سورہ حمد ہوتی ہے، اس کے اندر سورہ حمد کے بعد 11 دفعہ سورہ قل هو اللہ ہوتی ہے، سورہ توحید ہوتی ہے، ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مفاتیح میں بہت زیادہ ایسے اعمال بیان ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہی بات آتی ہے کہ اسپیشلی جو تین تاریخ ہے ماہ محرم کی، اس کے لیے بولا گیا ہے کہ اس دن جو ہے وہ روزہ رکھا جائے، اور یہ روزہ جو ہے وہ قبولیت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اور پھر امام حسین کے نام پر جتنا ہو سکے ہم کھانا دے، پینا دے، رزق جو بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہم دے دیں۔ آقا رابر سے جب آقا بہجت اس دنیا سے چلے گئے تھے تو ایران کی بہت خراب حالت ہو گئی تھی، یعنی بہت زیادہ وہاں پر جیسے کھانے کی ہر چیز کی کمی ہو گئی تھی، تو ان لوگوں نے آقا رابر سے کہا کہ کیا ہم امام بارگاہوں کے اندر نیاز چھوڑ دیں یا نیاز کم کر دیں، تو آقا رابر نے اتنی خوبصورت بات کہا کہ تم بہتر ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنے گھروں میں ایک وقت کا کھانا کم کر دو، اپنے گھروں کے اندر ایک وقت کا کھانا کم کر دو، لیکن امام حسین کے نیاز کو کم نہ کرو۔ تو دیکھیں جتنا ہو سکے جو بھی ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم پینا دے، کھانا دے، جو بھی ہو۔ جسے ہم اربعین میں جب جاتے ہیں تو جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو سسٹر سحر آپ دیکھ رہی ہوگی وہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ ٹیشو بس پیپر صحیح ہم سے لے لو۔ ہم سے لے لیں، بالکل تو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھ سے کچھ لے لو۔ اچھا کسی کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا نا تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے دوسروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے کہ میرے اندر یہ طاقت ہے نا کہ میں جوتے تو صاف کر سکتا ہوں کم از کم۔ بالکل تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ جی اگر ہم 10 محرم تک جو ہے وہ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں امام حسین کے لیے کریں، اور پھر کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ عاشور کی رات کو جاگیں۔ اگر ہم کربلا میں ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہے تو ہم تصور کریں گے مولا حسین ہم آپ کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ ماہ محرم کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ جو بہت ایک پیاری سی بات آخری بات کہوں گی سسٹر سحر، میں نے بہت زیادہ پوائنٹس بتا دیے، اللہ کرے ہم ایک ایک کو نوٹ کریں نہیں اور نہیں پھر بالکل ایک ایک کو انجام دیں۔ میرا خیال جی ہے کہ کافی سے آخری چیز جو ہے جی وہ جی ہیلپ ملے گی ہمارے ناظرین کو۔ جی آپ آخری پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی؟ جی سسٹر سحر آخری بات یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی ہم گھر سے نکلے اور جتنی مرتبہ بھی ہم مجلسوں میں آئے، ہمارے زبان پہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح ہونی چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ اگر ہمارے لیے پاسبل ہے یہ پڑھیں تو یہ پڑھیں، اگر ہمارے لیے پاسبل نہیں تو ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اگر ہم اپنی زبان میں پڑھیں اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما اور ہمیں امام حسین کے ساتھ جوڑ دے، اور ہماری عزاداری کو ہماری محنت کو قبول فرما۔ ہماری زبان میں مسلسل پورا ماہ محرم ہونا چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اچھا ہم نے بات کی کہ جو ہے جو محبان امام حسین علیہ السلام ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور آقا مانتے ہیں، ان سب کے لیے تو آپ نے بتایا کہ کیا آداب ہونے چاہیے اور کس طرح سے انہیں محرم کے مہینے میں داخل ہونا چاہیے، کس طرح سے یہ ایام اور شب میں گزارنی چاہیے۔ مقصودہ میں چاہوں گی کچھ ممبر کے آداب بھی آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کیا ہونے چاہیے، کس طرح کن لوگوں کو ہمیں چننا چاہیے، اور وہ لوگ جو ممبر تک پہنچتے ہیں ان کی کیا اندر جو ہے کیا ہونا چاہیے، کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا یہ ایک پوزیشن ہے، کتنا بڑا یہ رتبہ ہے، اس کے لیے تو خاص طور پر ایک کرائٹیریا اور ایک ایسا ہائی میرٹ ہونا چاہیے کہ جس سے کیونکہ وہ الفاظ کہنے جا رہے ہیں جو کہ ایک امت پر اثر کرنے والے ہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں بھی بتائیے گا کچھ۔ جی سسٹر صاحب ممبر کے آداب تو بہت 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 زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ میں تھوڑے سے آداب پہلے میں وہ آداب بتاتی جی ہوں جی جو ممبر کے سامنے بیٹھتے ہیں نا ان لوگوں کے آداب۔
اور پھر میں آتی ہوں منبر کی طرف. ٹھیک. ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. اگر اللہ کرے کہ جتنے بھی چاہنے والے دیکھنے والے وہ سب جو ہے جتنے بھی عزادار امام حسین علیہ السلام عزاداری کرنے والے کروانے والے ممبر پر بیچنے والے بچھانے والے اور جو ممبر سے سنتے ہیں ان سب کے لیے ایک چیز واجب ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نہیں بھولنا چاہیے. معذرت چاہتی ہوں مقصودہ، میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم ان کو شامل کر لیں پہلے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہد بہن، آپ کی مہمان کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم السلام. علی مدد. محرم کی آمد ہے. جی ہر دکھی دل اس انتظار میں ہے وہ کس طرح پرسہ دے کربلا کے شہداء کو، جی بالکل، جنہوں نے دین کی خاطر اپنے گھر پر قربان کر دیے، بچے قربان کر دیے. تو ہم بھی کچھ اس طریقے سے محرم کا انتظار کرتے ہیں. کرتے نہیں ہم کسی موسم کا انتظار، رہتا ہے بس حسین کے ماتم کا انتظار. بے آب جس طرح تڑپتی ہیں مچھلیاں، کرتے ہیں ہم محرم کا اس طرح انتظار. اپنے غموں کا بس ماتم طبیب ہے، کچھ روز رہ گئے ہیں محرم قریب ہے. میں اپنی بہن سے دو چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں اکثر محرم کے نزدیک یہ چیزیں نظر آتی ہیں، سارا سال ہم نہیں دیکھتے، کہ جب محرم کے دن ہوتے ہیں تو خاص طور پہ 10 محرم کو لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں اور قبروں پہ تازہ مٹیاں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم محرم منا رہے ہیں. ایک تو یہ بتائے کہ یہ کیا طریقہ محرم منانے کا. دوسرا یہ کہتے ہیں جی کہ آپ جاتے ہیں جی ماتم کرتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، روتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھ کے ان کو بخشیں. تو میری نظر میں تو جن پہ قرآن اترا ہے، جو قرآن کے وارث ہیں، ان کو قرآن پڑھ کے بخشنے کے ہمیں کون سی طاقت ہے کہ ہم ان کو قرآن بخشیں جو خود قرآن کے وارث ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی آپ کی. تھینک یو. جی ضرور ضرور، بہت شکریہ. جی مقصودہ. جی میرے بھائی کے سوال کا جواب بعد میں دیتی، لیکن وہ قبر کی مٹی ڈالنا میں نہیں سمجھی اس بات کو. میرے خیال یہی کہ جو قبرستان جاتے ہیں اور اس طرح کی جو ریچولز اندر انفیوز کر دیے گئے ہیں، خاص طور پر عاشورہ کے دن سے، انہی کی تھوڑی سی چاہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ. مجھے اس بات میں کلیئر نہیں، وہ جو اپنے لوگوں کی قبرستان جی قبر پہ جاتے اپنے ہیں وہ لوگوں تو کی، اپنے پیاروں کی بہت قبروں پر جاتے ہیں. ہاں، تو وہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبر پہ جائیں. سسٹر سر، اللہ نے دیکھیے ہمارے لیے کچھ ٹائم ٹیبل رکھے ہیں، کیونکہ ہر انسان اتنا بزی ہوتا ہے. کچھ خاص دنوں کے اندر وہ جاتے ہیں، خاص دن ایسے ہوتے ہیں. اگر میں ماہ محرم کو اپنی ماں کی قبر پہ جاتی ہوں اور اپنی امی کے لیے دعا پڑھتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے امام حسین کے دل کو بھی خوش کرے گا. جسے آویز کرنے کے لیے بھی ہمیں ملتا ہے نا، اپنی ماں کے لیے وہ دیدار رسول کو چھوڑ دیا تھا. تو یہاں پر محمد اور آل محمد اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قانون ہے محمد اور آل محمد. یہ مقصودہ لیکن وہ دوسری کہنا چیز میں چاہ آپ رہے ہیں کہ جیسے عاشورہ میں ہمارے اہل سنت بھائی بہن خاص طور پر اس دن جاتے ہیں قبرستان، ایک روایت سی بن چکی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ غم حسین منانے کے، وہ ان کو اس طرف لگا دیا گیا ہے کہ وہ قبرستان جائیں. ہاں یہ بات تو بالکل وہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہاں یہ بالکل سچ بات ہے کہ ابھی دیکھیں ان کو ایسی غلط جگہوں پہ لگا دیا گیا. پہلے تو امام حسین علیہ السلام کا غم جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. ان کو تو کر دیا گیا ہے نا کہ وہ اصل میں امام حسین کے غم سے ہٹ جائیں، ہٹ جائیں تاکہ وہ بالکل. محمد اور آل محمد سے ہٹانے کے لیے ایک ان کے لیے کر دیا گیا ہے. لیکن ان کو بھی جو لوگ اگر اس طرح سے جاتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ آج کا دن جو ہے وہ محمد، یہ کوئی عام چیز نہیں. جس محمد کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یا جس محمد کے اوپر قرآن اتارا گیا، قرآن کسی بھی دوسرے انسان کے اوپر نہیں اتارے گیا. آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں نا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے. اور وہ محمد حسین کا نانا ہے، جس کے لیے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں جی حسین سے ہوں. مقصودہ معذرت اور چاہتی ہوں قطع کلامی کی. ہمارے ساتھ میرے خیال نقوی بھائی ہیں. جی نقوی بھائی. سر بہن، میری بہن میرا خیال میں سمجھ نہیں پائی سوال کو. جی جی
मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारी बात है मेरी बहन, हम तो मुहर्रम के दिनों में या 10 मुहर्रम को तुम अपने बुजुर्गों का जो है ना वो पुरसा भी नहीं देते सिवाय गम हुसैन के हमारे पास, और कोई जरिया ही नहीं होता। और हमारे तो घर में जनाजा हो जाता है, वो भी 10 मुहर्रम को शहादत से पहले नहीं दफन करते। ये हमारी अपनी बात नहीं होती। मैं आपसे बात कर रहा था कि 10 मुहर्रम को खास तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं, मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेता, मैं अमल करने वालों की बात करता हूँ, कि वो 10 मुहर्रम को खास तौर पे मुहर्रम के दिन बजाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देने के वो जाते हैं कब्रों पे और मिट्टियाँ डालते हैं और सारा दिन वहाँ पे अपना कब्रिस्तान में वक्त गुजारते जी हैं। जी, मैंने ये सारा साल उनके पास होता है, जी तो वो ऐसा क्यों करते हैं? दूसरा ये है कि वो कहते हैं जी कि कुरान मजीद पढ़ के बख्शो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, आप मातम करते हैं, आप गम मनाते हैं, तो ये क्यों करते हैं? आप उनको कुरान से पढ़ के बख्शो। तो कुरान तो उनको पता है, कुरान के तो वो खुद वारिस है, कुरान तो उनका कसीदा है, तो हम उनको क्या बख्श सकते हैं? और हमारी क्या हकीकत है कि हम उनको कुरान बख्शे? इस पे मैंने कहा था कि थोड़ी सी रोशनी डाल दे तो मेहरबानी होगी। थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी मकसूदा। जी सिस्टर सर, नकवी भाई ने खुद ही पहले सवाल का जवाब खुद ही बेहतरीन जी तरीके जी से दिया, और बहुत अच्छे से, कि हम तो करते ही नहीं है, लेकिन अब जो लोग करते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं। अब एक कुरान की आयत है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको, खास तौर पर हमने आपको भेजा जो अरब जाहलियत के अंदर खुराफात थे ना, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खुराफात को खत्म करने के लिए आए, तो इमाम हुसैन भी वही मोहम्मद थे। तो ऐसे खुराफात के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, बस अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे दे। यही और कह सकते दूसरी हैं, बात बिल्कुल। में यहाँ आते हैं जी, और दूसरी बात में यहाँ ये आएंगे कि हम जब कुरान पढ़ के हदिया, हम जब हदिया कुरान पढ़ करते के हैं, मोहम्मद बिल्कुल। हदिया करते हैं, हम हदिया करते, बख्शते तो नहीं है, लेकिन हमारी नियत में हदिया होता है। बिल्कुल। तो सिस्टर सर, इसका हम नमाज पढ़ के हदिया करते हैं, हम सलवार जो पढ़ते हैं उनके नाम से पढ़ते हैं, बीबी तस्बीह, बीबी फातिमा ज़हरा होती है, अल्लाहुम्मा कुल्ल वली वाला, बहुत ज्यादा ऐसी दुआएं होती है जो हम पढ़ते हैं, तो हम हदिया करते हैं, हमारी नियत हदिया होती है, बख्शने की तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को मोहम्मद आले मोहम्मद को बख्शने वाले। हम हदिया करते हैं, क्योंकि हमारे हिस्से में जो चीज आती है ना, हम उनको हदिया करते हैं। इसका थोड़ा सा मैं जवाब दूंगी, बहुत ही खूबसूरत एक आलिम ने इसको जवाब दिया, कहा कि अगर कोई बहुत बड़ा बाग हो, बहुत बड़ा गार्डन हो, उसके अंदर इस तर यानी हर तरह के अनवा अक़साम के फूल हो, गुलाब के फूल हो, यानी बहुत 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 ज्यादा फूल हो, और वो बाग का एक माली है, और बाग जो है वो किसी और का है, वो नौकर है वहां पर, वो बाग में नौकर है, लेकिन उस नौकर को, उस मालिक को पता चलता है कि जो बाग का मालिक है वो आने वाला है, दरवाजे पे है अभी। तो बाग का माली अपने जो मालिक है बाग का, उससे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उसी मालिक के बाग में से फूलों को चुनता है, तोड़ता है, और उसका एक गुलदस्ता बनाता है, और बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता बनाता है। और जैसे ही उस बाग का मालिक दाखिल होने लगता है, माली जो है उसको वो फूल पेश करता है। तो अब देखो, वो जो मालिक है ना, वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो जो मालिक है ना, वो कहेगा कि ये मेरा वफादार है, और वो मालिक है ना, उस मालिक को, उस जो नौकर है, वो कभी भी उसको किसी तकलीफ में नहीं देख सकता, एक दूसरा कि वो कभी उसको छोड़ नहीं सकता, तीसरा उसकी वफादारी पे उसको यकीन होगा, चौथा उसको उससे मोहब्बत हो जाएगी, उसको इश्क हो जाएगा, पांचवा वो उस पर भरोसा करना शुरू कर देगा। यहाँ लॉजिक अगर हम इस्तेमाल करें, तो फूल तो उसी के गार्डन के थे, फूल तो उसी के बाग के थे जो उसने तोड़ के माली ने दिए, मालिक फूलों का मालिक भी था, लेकिन उसने तोड़ के गुलदस्ता बना के दे दिया उसको, तो वो खुश हो गए। ये अल्लाह का एक तरीका है। मैं कहती हूँ ना, अल्लाह कहाँ कहाँ से खौफ सहर हमारे ऊपर मेहरबान होता है, कहाँ कहाँ से वो हमारे लिए रहमतों के दरवाजे खोलना चाहता है, हम ये सोच भी नहीं सकते। तो ये जो हम मोहम्मद और आले मोहम्मद को हदिया करते, वो मालिक है, वो कुरान के मालिक है, वो कहते हैं खुदा की जन्नतों के मालिक हैं। अल्लाह इनके ही हाथों से हमारे लिए रिस्क को बरसाता है, इन्हीं के हाथों से जमीन से सारी ऊपर चीजें जाती हैं। लेकिन ये एक अल्लाह का तरीका है,
ہمارے اوپر رحمت نازل کرنے کا، انہی کی چیزوں میں سے لے کر ہم انہی کو ہدیہ کرتے ہیں، اور وہ ہماری وفاداری، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم سے کبھی جدا نہیں گے، اور ہماری ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سائن ہے، ایک ہم نشانی دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے ہیں، ہم آپ سے جدا نہیں، ہم آپ کی نوکری چھوڑ نہیں سکتے، ہم آپ کی نوکری میں ہمیشہ جڑ کے رہنا چاہتے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، تو ہم ہدیہ کرتے ہیں۔ جی ہم واپس چلیں گے اپنے ممبر کے آداب اور ان کے اس کے معیار کے بارے میں جی آپ۔ جی سسٹر صاحب، سب سے پہلے ہم بات آتی ہے کہ دیکھیں جو ممبر کے نمبر میں 3-4 چیزیں کہوں گی، جو ممبر پر بیٹھنے والے، میں اس کے بعد میں آتی ہوں۔ سب سے پہلی بات آتی ہے کہ جو ممبر کے سامنے ہوتے ہیں، جو سننے والے ہوتے ہیں وہ، اور جو ممبر پر بٹھاتے، سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ ہے نیت۔ اگر میری نیت میں امام حسین علیہ السلام ہے تو پہلی بات یہ کہ میری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، میری نیت میں جو ہے ممبر پر بٹھانے والوں کے لیے، اور مجھے چاہیے کہ سب سننے والوں کے لیے چاہیے کہ ان کی نیت میں ثقلین کی باتیں سننا ہو، ممبر سے قرآن اور اہل بیت کی باتوں کو سنا جائے۔ میں عجب ہوتی ہوں کہ ان لوگوں کو ممبر پر بٹھاتے ہیں جن کو تجوید بھی نہیں آتی۔ آپ یقین کریں، جن کو قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، جن کو قرآن کی آیت سمجھ میں ہی نہیں آتی، وہ دیکھ دیکھ کر دوسری جگہوں سے ترجمہ کرتے، اور کبھی کبھی غلط ترجمہ کرتے، غلط چیزوں کو پھیلاتے، ان لوگوں کو ممبر پر بٹھاتے۔ میری نیت یہ ہے کہ میں ممبر پر اس کو بٹھاؤں جو پرسنل باتیں نہ کرے، جو اپنے خیالات، اپنے جو ان کی جو چیزیں ہیں وہ دوسروں میں نہ ڈالے، بلکہ وہ چیزیں دے جو محمد اور آل محمد کی۔ ممبر کا حق فقط اور فقط ثقلین ہے، ثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین۔ ثقلین کے علاوہ ممبر کے اوپر سے کسی بھی چیز کو اگر بیان کیا جائے تو وہ ممبر نہیں ہوتا۔ جیسے امام سید الساجدین نے خود کہا تھا، جب امام نے فرمایا تھا کہ اے یزید، جب شام میں خطبہ دیا تھا سید الساجدین نے، تو کیا کہا تھا، کیا میں ان لکڑیوں کے اوپر آ سکتا ہوں؟ لکڑی کا لفظ استعمال کیا تھا، ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ جب بھی جس ممبر سے محمد اور آل محمد ثقلین کی حقیقت کو بیان نہ کیا جائے، دونوں کو، یا تو ایسا نہیں کہ صرف اہل بیت یا تو صرف قرآن، نہیں، دونوں کو اکٹھا بیان کرنا، تو اگر یہاں ممبر سے بیان نہ کیا جائے تو وہ لکڑیاں ہوتی ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ سید الساجدین نے کہا تھا، کیا میں اس لکڑی کے اوپر آ سکتا ہوں؟ اور مشکل سے ان کو اجازت ملی، اور جب امام ممبر پر آئے تب بولا کہ اب یہ ممبر ہے۔ یعنی حقیقت ممبر، نیت بھی یہ ہونی چاہیے، حقیقت ممبر یہی ہونا چاہیے، محور ممبر یہی ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں پر سسٹر یہ آتی ہے کہ کیا لوگوں نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جس کے لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آئے گا کہ ممبر پر بندر ناچیں گے؟ تو کیوں ممبر پر بندروں کو بٹھاتے؟ ممبر پر اس کو بٹھاؤ جو قرآن پڑھے، جو قرآن کو اور امام حسین کو ائمہ معصومین سے جوڑ کے بتائے، جو حقیقت قرآن اور حقیقت اہل بیت کو بتائے۔ اور دوسرے یہاں نیت میں یہ آتی ہے، سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے، اور دوسری چیز جہاں پر آتی ہے یہ دونوں کے لیے کہ جو ہمارے جو آداب ہیں، جو رسومات ہیں، ان کو انجام دینا چاہیے۔ سسٹر ابھی میں نے سارے آداب بتا دیے کہ کس طرح سے ادب ہونا چاہیے نا، کہ کس طرح سے آداب کے ساتھ ہمیں بیچنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجلس میں آتا ہے تو اس کو جگہ دینی چاہیے۔ قرآن میں سورہ خدا جانم قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس تمہارے پاس آتا ہے اور جگہ ہے تو تم کھسک جاؤ، اس کو جگہ دے دو، اللہ تمہارے لیے رحمتیں برسائے گا، اور اللہ تمہارے لیے وسعت رہے گا تمہاری زندگی میں۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہمارے پاس ڈسپلن ہونا چاہیے۔ سسٹر سہر، ڈسپلن بہت ضروری، ہماری مجلسوں میں ڈسپلن ہونا چاہیے، کس کو کہاں بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح سے، یعنی پورے کا پورا۔ اور یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم مرثیے اور یہ سب ساری چیزیں پڑھتے ہیں ان کو کس انداز میں ابھی انشاءاللہ اگر ہمارے پاس وقت ہوگا وہ گانے کے انداز میں اور اس انداز میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایک مجلس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بدل جائے، اور اس کے اندر ایسے شعر اور شاعری اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو اسلام کے اگینسٹ نہ ہو، جو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو محمد اور آل محمد کو شرمندہ کرے۔ اچھا، چوتھی پانچویں چیز میں آتے ہیں یہ بچے۔
بچوں کا خیال کرنا چاہیے سسٹر. یہاں پر آتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو انتظامیہ والے ہیں، جو ممبر پر بٹھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا بھی زیادہ خیال کریں، کیونکہ بچے جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے. وہ ماں، ہم کہتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کا خزانہ ہے ہمارے ہاتھ میں. تو بچوں کے لیے ایک الگ سے ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ایسی چیزیں ہونی چاہیے. اگر بچے آتے ہیں مجلسوں میں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو وہاں سے نکالنا نہیں چاہیے. میں کتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں ایسے بچوں کے ساتھ چیخ چلاتے ہیں کہ نا بچے ڈر جاتے ہیں، پھر ان کا دل نہیں ہوتا کہ امام حسین کی مجلس میں آ جائے. بچوں کو اس قدر پیارے انداز میں آپ مجلسوں میں رکھو کہ وہ بار بار مجلس حسین میں آنا چاہے، تاکہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہم اطلاع دینا چلی جائے. ہم کو ہمیں اپنے ہاتھوں میں لینا ہے، ایسے پیارے اور بہترین انداز میں کہ ان کو عشق ہو جائے مجلس حسین کے ساتھ. اور جو جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے ان کو مطالعے پتہ چلے کہ بھائی ہمیں مجلسوں میں یہ چیزیں ملی. ان کو حجاب ملے گا، ان کو حیا ملے گی، ان کو اسلام ملے گا، ان کو قانون ملے گا، ان کو انسانیت ملے گی، اور ان کو بہت زیادہ ایسے علوم ملیں گے. اور پھر جو ہم نیاز کرتے ہیں، نیاز کے اندر بھی ڈسپلین ہونا چاہیے، اور کس طرح سے نیاز ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو سب سے پہلی بات آتی ہے کہ یہاں پر صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے ہر جگہ کو. اور وہی آ جاتے ہیں کہ ایسی چیزیں، ایسے آواز ہونی چاہیے کہ سب کے دلوں پہ جا کر لگے. یہ تو یہ ہو گیا. اچھا، ممبر پر بیٹھنے والے اور بٹھانے والے یہ دو لوگ ہوتے ہیں. جو ممبر پر بیٹھتے ہیں نا، ان کو پہلے تو ہم کہتے ہیں نا نیم حکیم وبال جان، نیم ملا وبال ایمان، کچھ اس طرح سے جی جی بالکل، خطرہ مجھے ایمان. یاد نہیں آ رہا ٹھیک. جی. خطرہ ایمان. تو ابھی آپ دیکھیں کہ میں جب کسی کو ممبر پر بٹھاتی ہوں تو اپنی دوستی کی وجہ سے نہ بٹھاؤں، کیونکہ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ہاں وہ تو میری دوست ہے نا، میں فلاں جگہ گئی تھی تو بھائی وہاں انہوں نے میری ہیلپ کی تھی، وہاں وہ مجھے ملے تھے. بھائی 2-3 سال پڑھنے کے بعد جو اگر کوئی بندہ ہے یا ایران سے پڑھ کے 2-3 سال کافی نہیں ہوتے، یا ادھر کے مدرسے میں پڑھے یا ادھر پڑھے یا گھروں میں بیٹھ کے پڑھے، وہ آپ ٹھیک ہے آپ مجلس پڑھا سکتے ہیں، لیکن جو عاشور کے یہ جو خاص ایام ہے وہاں پر اہل علم کو بٹھاؤ. حقدار ہے اہل علم، وہ ایسے اہل علم کو بٹھاؤ جو کہ قرآن اور محمد اور آل محمد کو ساتھ لے کر جائیں، جو حقیقت قرآن، جو حقیقت محمد اور آل محمد کو ہماری اولادوں، ہماری نسلوں تک بیان کرے، اور جو صحیح معنی میں قرآن کو بتائے. تو یہاں پر جو بولنے والا ہے اس کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں نا، اس کا یہاں سے مجھے پکڑا جائے گا. سسٹر صاحب، جب میں پہلی مرتبہ حوضے میں گئی تھی تو پہلی میری مجلس تھی، جب میں پہلی مرتبہ مجلس پڑھی تھی، میں آپ کو پتا ہے میں اتنا ڈرتی ہوں، ابھی تک میں مجلس پڑھنے سے ڈرتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں سے گلے سے پکڑا جائے گا، حساب ہوگا. تو میری ٹیچر نے مجھے کہا کہ تم آج پہلی مجلس پڑھنے جا رہی ہو، اور تب میں 15-16 سال کی تھی. تو انہوں نے کہا جب تم پہلی مجلس پڑھنے جا رہی ہو، یاد رکھنا تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھو گی نا مجلس، لوگوں کو رلانے کے لیے پڑھو گی، لوگ واہ واہ کر کے بھول جائیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی غلط چیز پڑھی نا، بی بی زینب یہاں سے پکڑے گی، گلے سے پکڑے گی، علی اکبر یہاں سے پکڑیں گے کہ میں ایسا نہیں تھا، تم نے مجھے کیسا بیان کیا. بی بی زینب کہے گی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، میرے اندر کوئی دنیاوی چاہت طلب نہیں تھی، تم نے مجھے دنیاوی بنا کر خوش کر دیا. تو یہاں سے گلا پکڑے گا، اور یہاں جب وہ پکڑیں گے نا تو نہ اللہ کی طرف سے معافی آئے گی، نہ محمد اور آل محمد کی طرف سے معافی آئے گی. تو بہت میرے لیے ایک ایسا لفظ تھا، مجھے لگا میرے لیے زمین پھٹ گئی. تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے ممبر پر جو بیٹھا ہے کہ مجھے محمد اور آل محمد کو خوش کرنا ہے. جب ہم ممبر سے اترے نا تو یہ سوچیں کہ اللہ تو راضی ہے نا، تیرا محمد اور آل محمد راضی ہے نا، میں نے صحیح پڑھا نا، بس تو قبول کرنا، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، اے اللہ تو راضی رہنا. تو سب سے بڑی چیز یہاں پر سسٹر یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں، اور وہ لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن ان کی حقیقت ہو، اور وہ قرآن اور امام حسین کو جدا نہ کر سکے. کچھ لوگ ممبر پر ایک آیت تک نہیں پڑھتے، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بس ختم، ترجمہ میں پتہ نہیں کیا پڑھتے. اور ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور پھر ہم روتے ہیں کہ بھئی ہمارے دین میں خرافات آ گئے، ہمارے دین میں یہ چیز آ گئی. غلطی کس کی ہے اور کہاں پر ہے، کہاں سے غلطیاں اسٹارٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ ممبر کے آداب میں یہ چیزیں ہمارے لیے آ جاتی ہے. اور ہو سکے تو ہم جتنا ہو سکے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کریں کہ ان کو یہ اسلام سے نزدیک کرے، زینت بنے. یہ چیز بہت ضروری ہے. اور ہاں ایک اور چیز جو سسٹر
آتی ہے. میں عجب ہوتی ہوں اس بات پر سسٹر سحر کہ پتہ نہیں بولوں کہ نہ بولوں کہ ایسے لوگوں کو کیوں ممبر پر لگاتے ہو جو امام حسین کی خون کی بولی لگا کر ممبر پر آتے ہیں کہ اتنے دو گے تو پھر میں ممبر پر بیٹھوں گا, اتنے دو گے تو میں اتنے ممبر پر آؤں گا. کیا ایسے لوگ حق رکھتے ہیں ممبر پر بیٹھنے کا جو حسین کے خون کا سودا کرے؟ پتہ نہیں, میں تو نہیں مانتی کیونکہ روایات میں بھی ہے حسین کے خون کا سودا نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ اگر حسین کے نام سے کوئی خود اپنی مرضی سے خوشی سے دے دے تو بسم اللہ کر کے اس کو لے لو, آنکھوں پہ رکھو, جو بھی مجلس کرنا وہ چوم کی آنکھوں پہ رکھے کہ مجھے حسین کا صدقہ ملا ہے. لیکن حسین کی بولی لگانا مجلس کی ایسے لوگوں کا حق نہیں بنتا. قیامت کے دن جو لوگ ایسے لوگوں کو ممبر پر بٹھائیں گے امام حسین ان کی یہاں سے گردن سے پکڑیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہاں سے پکڑیں گے, میرے حسین کے خون کا پیسہ لینے والے کو تم نے ممبر پر بٹھایا. یا یہ وہ شخص جو ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہے مجھے اتنے ہزار اتنے لاکھ دو گے تو میں آؤں گا, اور اتنے دو گے تو میں پڑھوں گا, اتنے دو گے تو ایک مجلس کے اتنے 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 اتنے. تو یہاں پر دونوں کو پکڑا جائے گا اور دونوں سے حساب دیا جائے گا. اور جو خون ممبر حسین کے پیسے لیتے ہیں نا سسٹر صاحب, وہ کبھی پڑھتے بھی صحیح نہیں ہے, وہ ایسا دین پھیلاتے ہیں, ایسا دین پھیلاتے ہیں جو حقیقت میں دین نہیں ہوتا ہے. تو جو بھی ممبر پر بیٹھتا ہے بٹھاتا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور ایک اور چیز جو میں کہوں گی وہی کہوں گی کہ اگر کوئی خوشی سے دیتا ہے تو آنکھوں سے, جیسے اگر میں کہیں جاتی ہوں تو وہ مجھے خوشی سے دے دیتے ہیں نا تو میں لے لیتی ہوں اور میں چومتی ہوں اور میں اپنے بچوں کو دیتی ہوں, یہ لو امام حسین کا صدقہ ملا ہے آج مجھے, امام بی بی زینب کا صدقہ دیا ہے اللہ نے, تو خوشی سے دے دیں, یہ روایات میں بھی ہے. لیکن مانگنا, بولی لگانا, فکس کرنا یہ جائز نہیں, میرے نزدیک یہ حرام ہے. اور یہ امام حسین کے خون کا کہتے ہیں بولی لگانا ہے. پتہ نہیں کیسے لوگوں کو مانتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ممبر پر بٹھایا جائے. اور ہمارے پاس صرف 3-4 منٹ رہ گئے ہیں. تو جب یہ جو لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور اس طرح سے جن کے پاس صحیح انفارمیشن بھی نہیں ہوتی ہے, رٹے رٹائے جملے جو ہیں وہ ہر ایک مجلس میں وہ ادا کرتے ہیں, لوگوں کے ایک مائنڈ بن چکے ہیں, لوگ اس کو سننا بھی پسند کرتے ہیں, اور اگر وہ اسٹیریوٹائپ قسم کی مجلس نہیں ہوتی تو لوگ جو ہے وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی مجلس نہیں تھی. کیسے اویئرنیس پیدا کی جائے مقصودہ, جو لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں ان کے اندر؟ سسٹر صاحب میں یہ کام ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے, یہ انبیاء کا کام ہے, اس کو بھول جانا چاہیے. اب دیکھیں حق کو بیان کرنا, میں عجب ہوتی ہوں سسٹر صاحب کہ میرے تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء نے صرف اتنا کہا تھا اللہ کی عبادت کر, وہ وحدہ لا شریک ہے, تو اس کو اتنی اذیتیں دی گئی. تو یہاں پر جو اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے میں اپنے الفاظ میں کہوں گی جگر چاہیے, جرت چاہیے. اور اس کو مجھے یاد ہے کافی سال پہلے جب میں جب اس فیلڈ میں آئی تھی, آپ یقین کریں گے جب میں اس فیلڈ میں آئی نا, میں نے اتنا سنا کہ حد ہوتی ہے نا, کہ جب میں ممبر پر آتی تھی لوگ مجھے ایسے کہتے تھے قرآن کی آیت نہ پڑھو. نمبر ایک ایسے کہتے تھے صاف صاف, آپ قرآن کی آیت نہ پڑھو, ہمیں نہیں سمجھ میں آیا. دوسرا کہتے تھے آپ فضائل نہ پڑھو, صرف مصائب پڑھو, ہم مصائب سننے کے لیے آئے. سسٹر سر آپ یقین کریں کہ میرے اوپر کیا گزرتی ہوگی. تو ایسے لیکن آج پر وہ کہتے ہیں ثابت قدم رہے, اور بہت اگر میں اچھے انداز میں, اگر میں پیارے انداز میں, اگر میں سویٹ انداز میں اور بہت خوبصورت انداز میں, جس طرح سے وہ لوگ چاہتے ہیں میں ویسی آیتوں کو کیوں نہیں لے کے آتی. جس طرح سے فار ایگزامپل لوگوں کو چاہیے کہ ایسا ہو تو میں ایسی آیتیں لے آؤں, کیونکہ جو میں ایسی آیتیں لے آؤں گی تو لوگوں کا دل آٹومیٹک آئے گا, اور اس کے بعد جو حقیقی دوسری آیتیں ان کی طرف ان کا دل آئے گا نا. پہلے تو میں ان کو وہ آیت دوں نا, میں وہ آیتیں دوں, وہ میں امام حسین کی چاہت دوں جس کی طرف سے وہ کھینچے, کیونکہ قرآن میں کون سی چیزیں جو موجود نہیں. آج یقین کریں سسٹر سر, آج اتنے سالوں کے بعد میں جب ممبر پر آتی ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں بغیر قرآن کی آیت کیا میں مزہ ہی نہیں آتا. وہی لوگ جو کہتے تھے کہ قرآن کی آیت نہ پڑھو, اور وہی کہتے ہیں کہ جو ممبر سے قرآن نہیں پڑھتا اب ہمیں مزہ نہیں آتا. اب یقین کرو کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی طرف اور اہل بیت کو دونوں کو جوڑ کے چل رہے ہیں. بس تھوڑی سی محنت چاہیے, تھوڑی سی اسٹرگل چاہیے, تھوڑا سا جگر چاہیے,
تھوڑی سی قربانی چاہیے. اگر میں سیلفش بنوں, اگر میں واہ کے لیے مجلس پڑھوں گی نا ممبر سے, اور میں تھوڑی دیر کے بعد سب مجھے نعرے لگائے واہ 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 واہ, تو کبھی بھی یہ چیز میں لوگوں کو نہیں دے سکوں گی. لیکن جب میں محمد اور آل محمد کے لیے پڑھوں گی, اور وہ آیتیں جو لوگوں کو چاہیے, اور وہ بھی آیتیں پیاری خوبصورت بہترین انداز میں, اب یقین مانو لوگ بہت اچھے ہیں, لوگ بدل جاتے ہیں, ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. یہ جو ان کی سوچ میں ڈالا گیا تھا, اس کو آہستہ آہستہ سے ہم نکال سکتے ہیں. ہمارے شیعہ بہت پیارے ہیں, بہت پیار کرنے والے, بہت چینج ہونے والے. بس جو ممبر پر بیٹھا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ان کو چینج کر سکے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. مقصودہ تہ دل سے آپ کی مشکور و ممنون ہوں. ہمیشہ کی طرح جو ہے آپ نے آج بھی بہت صحیح ہمیں نالج دی, اور یہی جو ہے ایک کرن ہے, ایک روشنی کی کرن ہے جو ہمیں اویئرنیس کی طرف لے کر جاتی ہے. ایٹ لیسٹ کوئی بھی جو ہے وہ ایک لحظے کے لیے سوچتا ضرور ہے. ظاہر ہے کہ جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے تو وہیں سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ریفارمیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کے اوپر اپنی رحمتیں انشاور فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھیں آج سیدہ مقصودہ نقوی صاحبہ, اور پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو میری اور آپ کی ملاقات اگلے پروگرام میں ہوگی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.